बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। मैंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सलामत रहना चाहता है इसे चाहिए कि खामोश रहने को लाजम पकड़ ले। ये बात बड़ी मशहूर है ना, एक चुप ते सौ सुख। बोलने वाले को बेवकूफ़ी समझा जाता है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम फरमाने मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक चलें। खूबसूरत दुआ, प्लीज़ आमीन ज़रूर कहें। मेरी लाज रखना मेरे अल्लाह, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे माल और दौलत की हवस नहीं, मुझे बस तो रिस्क हलाल दे। मुझे मुश्किलात से निकाल दे, मेरी आखिरत सवार दे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे इंशाअल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा और दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ किया है, और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ इस्लाम के फ़ायदे। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कुफर की हकीकत और कुफर के नुकसान, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी इस्लाम के फ़ायदे। ठीक है, इस जहां में हर तरफ अल्लाह की खुदाई के निशानात फैले हुए हैं। कायनात का ये अजीमुल शान कारखाना जो एक मुकम्मल निज़ाम और एक अटल कानून के तहत चल रहा है, खुद इस बात पर गवाह है कि इसका बनाने वाला और चलाने वाला एक ज़बरदस्त फरमा रवा है जिसकी हुकूमत से कोई चीज़ सरताबी नहीं कर सकती। तमाम कायनात की तरह खुद इंसान की फितरत भी यही है कि इसकी अताअत करे। चुनाचे बेसमझे वो रात दिन की अताअत कर ही रहा है, क्योंकि इसके कानून कुदरत की खिलाफ वर्जी करके वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अल्लाह ने इंसान को इल्म की काबिलियत, सोचने और समझने की कुव्वत और नेको बदतमीज देकर इरादे और अख्तियार में थोड़ी सी आज़ादी बख्श दी है। इस आज़ादी में दरअसल इंसान का इम्तिहान है, इसकी अकल का इम्तिहान है, इसकी तमीज़ का इम्तिहान है, और इस बात का इम्तिहान है कि इसे जो आज़ादी अता की गई है इसको वो किस तरह इस्तेमाल करता है। इस इम्तिहान में कोई एक तरीका अख्तियार करने पर इंसान को मजबूर नहीं किया गया, क्योंकि मजबूर करने से इम्तिहान का मकसद ही फोत हो जाता है। तुम समझ सकते हो कि इम्तिहान में सवालात का पर्चा देने के बाद अगर तुमको एक खास जवाब देने पर मजबूर कर दिया जाए तो ऐसे इम्तिहान से कोई फायदा ना होगा। तुम्हारी असल काबिलियत तो इसी वक्त खुलेगी जब तुमको हर किस्म का जवाब देने का अख्तियार हासिल होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो कामयाब होगे और आइंदा तरक्कियों का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और अगर गलत जवाब दिया तो नाकाम होगे और अपनी नाकाबिलियत से खुद ही अपनी तरक्की का रास्ता रोक लोगे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपने इम्तिहान में इंसान को आज़ाद रखा है कि जो तरीका चाहे अख्तियार करे। अब एक शख्स तो वो है जो खुद अपनी कायनात की फितरत को नहीं समझता, अपने खालिक की ज़ात व सिफ़ात को समझने में गलती करता है, और अख्तियार की वजह से और इख्तियार की जो आज़ादी इसे दी गई है इससे फ़ायदा उठाकर नाफरमानी और सरकशी का तरीका अख्तियार करता है। ये शख्स इल्म और अकल और तमीज़ और फ़र्ज शनासी से इम्तिहान में नाकाम हो गया। इसने खुद साबित कर दिया कि वो हर हैसियत से अदना दर्जे का आदमी है, लिहाजा इसका वही अंजाम होना चाहिए जो यानी कि कुफर और कुफर की हकीकत में और कुफर के नुकसानात में सुन लिया। इसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। इसने इल्म और अकल से सही काम लेकर अल्लाह को जाना और माना, हालांकि वो ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया गया था। इसने नेक व बदी की तमीज़ में भी गलती ना की और अपने आज़ाद इंतखाब से नेकी ही को पसंद किया, हालांकि वो बदी की तरफ भी माइल होने का अख्तियार रखता था। इसने अपनी फितरत को समझा, अपने अल्लाह को समझा और नाफरमानी का अख्तियार रखने के बावजूद अल्लाह की फरमाबरदारी ही अख्तियार की। इस शख्स को इम्तिहान में इसी वजह से कामयाबी नसीब हुई कि इसने अपनी अकल से ठीक काम लिया। जो अकल से काम नहीं लेते उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा वो नाकाम है, और जो अकल से काम लेते हैं वो कामयाब है, दुनिया में भी और आखिरत में। सही है ना, क्योंकि अल्लाह ने अकल तो हमें दी है ना कि अच्छाई बुराई भी सामने रख दी है कि तुम इन दोनों में से चुन लो। ठीक है, आंखों से ठीक
دیکھا، کانوں سے ٹھیک سنا، دماغ سے ٹھیک رائے قائم کی اور دل سے اسی بات کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا جو ٹھیک تھی. ٹھیک ہے. اس نے حق کو پہچان کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ حق شناس ہے، اور حق کے آگے سر جھکا کر یہ بھی دکھا دیا کہ وہ حق پرست ہے. یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ صفات موجود ہو، اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہی چاہیے. وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا، اس لیے کہ جو شخص ذات خداوندی سے واقف ہے اور اس کی صفات کو پہچانتا ہے، وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی. ایسا شخص کبھی غلط راستوں میں بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ اس کا پہلا قدم بھی صحیح پڑا ہے، اور جس آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے. اب وہ فلسفیانہ غور سے کائنات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر ایک کافر فلسفی کی طرح کبھی شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہوگا. وہ سائنس کے ذریعے سے قدرت کے قوانین کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالے گا. اللہ نے جو قوتیں دنیا میں اور خود انسانوں کے وجود میں پیدا کی ہیں، ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کرے گا. زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہتر طریقے دریافت کرے گا. مگر خدا شناسی ہر موقع پر اس کو سائنس کا غلط استعمال کرنے سے روکے گی. کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑے گا کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، میں نے فطرت پر فتح پا لی ہے، میں اپنے نفع کے لیے سائنس سے مدد لوں گا، دنیا کو زیر و زبر کر دوں گا، لوٹ مار اور گشت و خون کر کے اپنی طاقت کا سکہ سارے جہاں میں بٹھا دوں گا. یہ ایک کافر سائنسدان کا کام ہے. مسلم سائنسدان اتنا زیادہ سائنس پر عبور حاصل کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ پر اس کا یقین بڑھے گا، اور اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا. اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے، اس سے میں اپنی اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کروں گا. تاریخ، معاشیات، سیاسیات، قانون اور دوسرے علوم و فنون میں بھی ایک مسلم اپنی تحقیق اور جدوجہد کے لحاظ سے ایک کافر کے مقابلے میں کم نہ رہے گا، مگر دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوگا. مسلم ہر علم کا مطالعہ صحیح نظر سے کرے گا، صحیح مقصد کے لیے کرے گا اور صحیح نتیجے پر پہنچے گا. تاریخ میں وہ انسان کے گزشتہ تجربوں سے ٹھیک ٹھیک سبق لے گا، قوموں کی ترقی و تنزل کے صحیح اسباب معلوم کرے گا، ان مفید چیزیں دریافت کرے گا، ان کے نیک دل لوگوں کے حالات سے فائدہ اٹھائے گا، اور ان تمام چیزوں سے بچے گا جن کی بدولت پچھلی قومیں تباہ ہو گئی. معاشیات میں دولت کمانے اور خرچ کرنے کے ایسے طریقے معلوم کرے گا جن سے تمام انسانوں کا بھلا ہو، نہ یہ کہ ایک کا فائدہ اور بہتوں کا نقصان ہو. سیاسیات میں اس کی تمام توجہ اس طرف صرف ہوگی کہ دنیا میں امن، عدل اور انصاف اور نیکی اور شرافت کی حکومت ہو. کوئی شخص یا کوئی جماعت اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے. حکومت اور اس کی تمام طاقتوں کو اللہ کی امانت سمجھا جائے اور بندگان خدا کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے. قانون میں وہ اس نظر سے غور کرے گا کہ عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقرر کیے جائیں اور کسی صورت سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے. مسلم کے اخلاق میں خدا ترسی، حق شناسی اور راست بازی ہوگی. وہ دنیا میں یہ سمجھ کر رہے گا کہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. میرے پاس اور سب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. میں کسی چیز کا، حتیٰ کہ خود اپنے جسم، اپنی جسمانی قوتوں کا بھی مالک نہیں ہوں. سب کچھ
اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت میں تصرف کرنے کا جو اختیار مجھ کو دیا گیا ہے اس کو خدا ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ ایک دن اللہ مجھ سے اپنی یہ امانت واپس لے گا اور اس وقت مجھ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سمجھ کر جو شخص دنیا میں رہے اس کے اخلاق کا اندازہ کرو، وہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھے گا، وہ اپنے دماغ کو برائی کی فکر سے بچائے گا، وہ اپنی آنکھوں کو بری نگاہوں سے روکے گا، وہ اپنے کانوں کو برائی سننے سے باز رہے گا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تاکہ اس سے حق کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کے بجائے بھوکا رہنا زیادہ پسند کرے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھائے گا، وہ اپنے پاؤں کو برائی کے راستے پر کبھی نہ چلائے گا، وہ اپنے سر کو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکائے گا، خواہ وہ کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے، ان کے کسی ایسے شخص کے سامنے کبھی نہیں جھکائے گا چاہے وہ کاٹ کیوں نہ دیا جائے، وہ حق کے ساتھ رہے گا، وہ اپنی کسی خواہش اور کسی ضرورت کو ظلم اور ناحق کے راستے سے کبھی نہ پورا کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہوگا، حق اور صداقت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے گا، اور اس کے لیے اپنی ذات کے ہر فائدے اور اپنے دل کی ہر خواہش کو بلکہ اپنی ذات کو بھی قربان کر دے گا، وہ ظلم اور ناراستی کو ہر چیز سے زیادہ ناپسند کرے گا، اور کسی نقصان کے خوف سے یا کسی فائدے کے لالچ میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ دنیا کی کامیابی بھی ایسے ہی شخص کا حصہ ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز اور شریف نہ ہوگا، کیونکہ اس کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، اور اس کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے پھیلانے والا نہیں۔ ذلت ایسے شخص کے پاس کیوں کر بھٹک سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور بھی نہ ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور اس کو اللہ کے سوا کسی سے بخشش اور انعام کا لالچ بھی نہیں۔ کون سی طاقت ہے جو ایسے شخص کو حق اور راستے سے ہٹا سکتی ہو، اور کون سی دولت ہے جو اس کا ایمان خرید سکتی ہے؟ ایسے شخص کا نہ ایمان آپ خرید سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، نہ اس کو جھکا سکتے ہیں، وہ جو حق پہ ہوتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ عیش پرست نہیں، خواہشات نفس کا بندہ نہیں، حریص اور لالچی نہیں، اپنی جائز محنت سے جو کچھ کماتا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے، اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیے جائیں تو ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ ایسا ہی سب کو بنائے۔ یہ اطمینان کی دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ سب اسلام کے فائدے بتا رہے ہیں کہ جو اسلام پہ ڈٹا رہے، جو قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ کے پھر اس کے مطابق زندگی گزارے، اللہ اور رسول کے احکامات کو پورا کرے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دل عزیز بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ ہر شخص کا حق ادا کرے گا اور کسی کا حق نہ مارے گا، ہر شخص سے نیکی کرے گا اور اس کے بدلے میں اپنے لیے کچھ نہ چاہے گا، لوگوں کے دل آپ اس کی طرف کھینچیں گے اور ہر شخص اس کی عزت اور محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا اعتبار بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے گا، صداقت سے منہ نہ موڑے گا، وعدے کا سچا اور معاملے کا کھڑا ہوگا، اور ہر کام میں یہ سمجھ کر ایمانداری برتے گا کہ کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو مگر
اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. ایسے شخص کی ساکھ کا کیا پوچھنا؟ کون ہے جو اس پر بھروسہ نہ کرے گا؟ ایک مسلم کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ لو تو تم کو یقین آ جائے گا کہ مسلم کبھی دنیا میں ذلیل اور محکوم اور مغلوب بن کر نہیں رہ سکتا. وہ ہمیشہ غالب و حاکم ہی رہے گا، کیونکہ اسلام جو صفات اس میں پیدا کرتا ہے اس پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی. اس طرح دنیا میں عزت اور بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس پر خدا اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس کا وہ پورا حق اس نے عطا کر دیا ہے. اور جس امتحان میں اللہ نے اس کو ڈالا تھا اس میں وہ پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوا. یہ ابدی کامیابی ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چلتی جاتی ہے اور کہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. یہ اسلام ہے، انسان کا فطری مذہب. یہ کسی قوم اور ملک کے ساتھ خاص نہیں. ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک میں جو خدا شناس اور حق پسند لوگ گزرے ہیں ان سب کا یہی مذہب تھا. وہ سب مسلم تھے، خواہ ان کی زبان میں اس مذہب کا نام اسلام ہو یا کچھ اور. یہاں پر آ کر اسلام کے فائدے کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اسلام کے فائدے آپ کو پتہ چل گئے، کفر کے نقصان بھی آپ کو پتہ چل گئے اور اسلام کے فائدے بھی آپ کو پتہ چل گئے. یہ سننے کے بعد، یہ جاننے کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کتنا کے اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، کتنا ہمارا فرق ہے کفر میں اور اسلام میں، ہم کتنا فرق رکھ کے چل رہے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ویڈیو ایمان اور اطاعت پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے اجازت دیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے.